अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार वाई कैसे में यास्मीन खान और आज है 29 अप्रैल 2026। इंटरनेशनल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में वाइट हाउस में सेशन रूम में ट्रम्प की सदारत में कुछ तजावीज़ पर इजलास हुआ है। अब ईरान की अमन तजावीज़ का जायजा लिया गया है। अब ये तजवीज़ पाकिस्तान के ज़राए से अमेरिका को मिली हैं। फॉक्स न्यूज़ में ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो फ़ोन कर ले, हमारी टेलीफोनिक लाइंस बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छी और महफूज तरीके से बात हो सकती है। अब ईरान और खिते के ममालिक के मुफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा, ये प्यूटन ने एक बयान दिया है। अब इसके बाद अब्बास अराची ने कहा कि सदर प्यूटन का दौरा किए के बाद उसका शुक्रिया भी अदा किया है अब्बास अराची ने, क्योंकि उन्होंने रशिया का एक विजिट किया है। अब इसके बाद ट्रम्प की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात की है और ईरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर किया गया है। ये व्हाइट हाउस की तर्जमान ने बताया कि ईरानी तजावीज़ में दोबारा आबनाए हरमस खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन अमेरिका ऐसी कोई तजावीज़ नहीं कबूल करेगा, क्योंकि जो तजावीज़ हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताने लगी हूँ। अब ईरान ने जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं उनमें नंबर 1 पर जंग का खात्मा है और नंबर 2 पर ईरान के हमले दोबारा ना करने की जमानत यानी कि गारंटी मांगी गई है। अब इसके बाद ईरान ने कहा है कि आबनाए हरमस पर शर्त पर खोल सकता है कि अमेरिका जो है वो ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी खत्म करे। अब इसके बाद न्यूक्लियर इशू पर फिर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये तजावीज़ थी जो कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ट्रंप को पहुंचाई गई हैं और इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस इजलास हुआ है वाइट हाउस में। अब इसके बाद अमरीकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से इस वक्त रोक दिया है। सेनेट कॉम की तरफ से 2 जहाज़ों की तस्वीर के साथ जारी पैगाम में ये कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी यानी कि ये इक़दाम अमेरिका की नाकाबंदी का हिस्सा है। फिर उसके बाद इसराइली वज़ीर दिफा ने हिज़्बुल्लाह को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी और ये भी कहा है कि इसराइल अपनी सलामती के सिलसिले में कोई समझौता नहीं करेगा। पूरा साल जंग होने का इम्कान है, ये भी इसराइल ने एक पैगाम दिया है और इसराइली फौज में भर्तियों का मुतालबा भी किया, यानी कि वो अपनी फौज में मजीद फौज भर्ती कर रहे हैं। और याज अमीर इनके जो हैं वो आर्मी चीफ हैं इसराइल के, उसने कहा है कि 2026 पूरा साल जंग होने का इम्कान है, यानी कि किसी भी टाइम जो है वो जंग शुरू हो सकती है और फौजी एहलकारों की तादाद में इजाफे की इस वक्त जरूरत है जंग के बायस। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस में एटमी अदम फैलाओ मुआहदे के नफाज से मुतालिक ईरान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया, जिस पर कि अमेरिका ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह डट गया, इसराइल से मुज़ाकरात के लिए शराइत उसने रख दी हैं। तो नाज़रीन, हम कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि ये दोनों कंट्रीज अमेरिका भी, इसराइल भी, सॉरी 3 और ईरान भी अपनी जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं। आप ये ना समझें कि ये जो तजावीज़ आ रही हैं या मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला कभी शुरू कर देते हैं और कभी बंद कर देते हैं कि जंग नहीं होगी, जंग डेफिनेटली होनी है। और नाज़रीन, वो अपनी मुकम्मल तौर पर पूरी तैयारियों में मसरूफ है, जो कि मैं हर वीलॉग्स में आपको अपडेट्स दे रही हूँ। अब इसके बाद डोमेस्टिक न्यूज़ में आ रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में इमरान खान साहब को फिर रात के वक्त छुपा कर, यानी कि चोर, ये खुद चोर हैं तो उनको भी छुपा कर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी आंख में तकलीफ हुई है। ये मैं आपको न्यूज़ मोहम्मद जरीफ जो इन्होंने ब्रेक की है और उनके मुताबिक बता रही हूँ कि ये सारे काम को खुफिया रखा गया। इमरान खान साहब को एक जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी वो इलेक्शन में बेसिकली जीते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती फेक हुकूमत को बिठा दिया और खुफिया तरीके से इनको ले जाने की क्या जरूरत थी। वो कोई इनकी तरह चोर है जिनको खुफिया तरीके से लेके जा रहे हैं। अब इनका बेसिकली प्लान तो ये है कि ये इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे मारना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अपने इनको अगर एक ही दफा मार दिया तो पूरी कौम इनको इनको नहीं छोड़ेगी और वाकई नहीं छोड़ेगी। ये बात सच है। तो नाज़रीन,
وہ ان کو بائی پارٹس مارنے کی لگے ہوئے ہیں. پہلے کبھی آنکھ ان کے خراب کی ہے, پھر اب دوسری آنکھ بھی شاید ان کی ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو پمس ہاسپٹل لے کے جایا گیا, اور وہ چوری چھپے خفیہ طریقے سے لے کے جاتے ہیں. کیوں نہیں فیملی کو بتاتے, کیوں نہیں قوم کو انفارم کرتے, کیوں نہیں ان کے لائرز کو بتاتے, تو ناظرین کیوں نہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بتاتے. تو ناظرین اس طرح ان کے اندر ایک کلاٹ بھی پیدا کیا گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایکسرسائز کرنے والا 2-2.5 گھنٹے ایکسرسائز کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے ناظرین. تو ایکسرسائز کرنے والا اور ساری زندگی ایک بہت اچھا پلیئر دنیا کا رہ چکا ہو, اور وہ ابھی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر کلاٹ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ان کو اس طرح کی فوڈ دے رہے ہیں جو کہ بلڈ میں اپنے آپ کلاٹ پیدا ہو, اور پھر بعد میں اس کا جو ریئیکشن ہے وہ تو سب کو ہی سمجھ ہے کہ کلاٹ کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ اس طرح ان کو معذور کرتے جا رہے ہیں اور مار رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ بزدلی کو چھوڑے اور تھوڑا سا مرد بنے, اور مرد بن کر باہر نکلے اور اپنے لیڈر کو بچائیں. اور 28 اپریل کو ان کو ارلی مارننگ جو ہے وہ لے کے جایا گیا, ارلی مارننگ سے قریب قریب مڈ نائٹ. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا, جو یہ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور سے ایسی نیوز نہیں ہے کہ جو کہ کنفرم ہو, لیکن ان کے اکارڈنگ ٹو ان کے مطابق بتا رہی ہوں کہ انٹرا وی ای جی ایف کی چھوٹی ڈوز ان کے دی گئی ہے آنکھ کے لیے, اور عمران خان صاحب کی رضامندی حاصل کی گئی. اللہ جانے اب رضامندی ہے یا نہیں ہے, کس نے سامنے دیکھا, کس نے پوچھا ہے, یا کون سے ڈاکومنٹ سائن ہوئے ہیں. پم ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ ان کے جو آئیز اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے اس کا معائنہ کیا ہے. ویسے تو پمس ہاسپٹل میں کہتے ہیں اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہی نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. تو پھر ناظرین لیما خان صاحبہ نے بھی ایک بیان دیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اندر کلاٹ جو ہے وہ پیدا کیا گیا فوڈ کے. وہ بھی یہی کہہ رہی ہے فوڈ کے ذریعے, کیونکہ یہ ایکسرسائز کرنے والے انسان ہیں, نہ ان کو ان کو نہ کوئی شوگر ہے, اور نہ اللہ کا شکر ہے ان کو کوئی بلڈ پریشر ہے, اور اس کے باوجود ان میں کلاٹ پیدا کیا گیا ہے. یہ ان لوگوں نے خود کیا ہے ناظرین, اور بائی پارٹس ان کو مارا جا رہا ہے. یہ ان کا ایک چھوٹا سا بیان بھی آپ سنیے. لے جاتے ہیں صبح کے 4 بجے لے کے جاتے ہیں, چھپ کے لے کے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افسوس ہمیں یہی ہے کہ ہم تو بولتے ہی رہ رہے ہیں, ہم تو تب سے بول رہے ہیں, مگر اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ بھی بڑے ریلیکسڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں, ایک موقع تھا جب یہ ان کو یہ فون کر کے ساروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ آئیں لیاقت بار, کیونکہ ہم انٹرنیشنل سہولت کاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو سہولت کاری کرتے کرتے اتنا ہی پوچھ لیتے کہ عمران خان کا ہسپتال میں وہ اچھا موقع تھا, علاج ہی کروا لیتے. ایک ڈیمانڈ انہوں نے کی ان سے, ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی, تو یہ ان ریٹرن عمران خان کے لیے ریکویسٹ کر سکتی تھی پی ٹی آئی کی قیادت. پی ٹی آئی نے تو ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, کل رات کو لے کر آئے ہیں, لے کر چلے گئے ہیں, اس پہ کوئی ٹاک نہیں کی, کوئی اس حوالے سے کوئی بولا نہیں ہے. ہم تو پھر اگر کچھ کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کو جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ سارے ہمارے اوپر ہی ناراض ہو جاتے ہیں, ہم کیا کریں پھر. جب ہم یہی ریکویسٹ, ہم 2 چیزیں مانگ رہے ہیں, پچھلے آپ نے سنا ہوگا ہر ہماری پریس ٹاک میں 2 ہی ہے. عمران خان کو ہسپتال شفا انٹرنیشنل لے کر جائیں, فیملی اور لائر کی اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں, یہ اور کیس پریشر ڈال لیں جج کے اوپر. آئی ایل ایف ہے, سارے سینئر لائر, اور عمران خان نے خود کہہ کے بھیجا ہے, پھر کیسے جیتے ہیں, بڑا کچھ جیتے ہیں یہ سارے, ان کے کتنے جیتے ہیں, سیٹیں جیتے ہیں, پنجاب میں جیتے ہیں. تو سارے کدھر ہیں لائرز جو جیت کے بیٹھے ہیں, 3 کرسیاں لے کے بیٹھے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. 30 سیٹیں ہیں ان کے 30 جیتی ہے نا, جنہیں ٹکٹ دی. پی ٹی آئی کے کدھر ہیں, کیوں نہیں ہائی کورٹ کے باہر کورٹس میں کیوں نہیں جا کر پریشر ڈالیں. اور ہم یہی, اب ہماری تو یہی پریشانی ہے. اب یہ بات میں اس دن دیکھ رہی تھی, رہائی کی کیا بات کر رہے ہیں, ان کو ہاسپٹل پہنچانے کی بات کریں. یہ تو رہائی تو ویگ ہے, اب رہائی تو آپ کرتے رہائی تو ان کو سڑک سے نہیں, رہائی تو کورٹ میں سے ملنی ہے. رہائی تو کیسز عدالت ملے گی, عدالت میں بیل کے کیسز لگیں گے, ضمانت کی, پھر رہائی ملے گی. تو یہ پتہ کہاں یہ رہائی لیتے پھر ہیں. تو اس لیے ہمارا ابھی صرف بڑی سیریس ڈیمانڈ ہے, ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل پہنچایا جائے امیڈیٹلی. کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہے کیا, آنکھ ہے, کتنی ہے, کیا ہے, اور کیا ہے. تو اس لیے, اور ہمیں شکایت, وہ تو آپ کو پتہ ناجائز حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے, تو یہ کرنا ہے. فکر ہمیں اپنے ہوئے. نہیں, وہ یہ بتاؤ کہ سلمان صفدر نے بھی آ کے بتایا ہے کہ عمران خان ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں,
ایک فٹ بالکل فٹ ہے، آپ کو پتہ ہے 2 سے 2.5 گھنٹے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ سے. وہ آپ اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ سپر فٹ ہیں. جو ایک فٹ انسان، نہ جس کو ڈائبٹیز ہو، نہ جس کو بلڈ پریشر ہو، اس کو کلاٹ کیسے آیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. ہمیں باہر سے ڈاکٹر کہتے ہیں زہر بھی دی جائے اور ایک پتہ نہیں ایسی چیز دیتے ہیں جو نظر نہیں آتی، کیا پتہ اگر نہیں ہے وہ وجہ، ہمیں تو ٹیسٹ کروا کے چیک کر لینے دینا. یہ چھپا تو نہیں نہ رہے گئی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا نا. دیکھیں ہماری پریشانی تو یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کو بھی کوئی اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہوتی تو آپ فکر نہیں کر رہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک کلیئر نہ ہو جائے، آپ کے ٹیسٹ ریزلٹس آ جائیں، پھر آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں شکر ہے وہ بیماری نہیں تھی. تو ہمیں بھی وہ تسلی کرنی. لاسٹ میں یہ بتا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا، اندر کوئی جا نہیں سکتا، ڈاکٹرز جو ہیں انہیں الو نہیں ہے. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو بار بار ہر آپ کے ذریعے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم کس کے ذریعے ریکویسٹ کریں؟ ہم کوئی پرائیویٹلی نہیں، ہم نے امید رکھی تھی کہ سہیل افریدی آئیں گے، وہ اسٹریٹ موومنٹ، عمران خان نے ان کو کہا اسٹریٹ موومنٹ کا. ہماری ان لوگوں سے امید تو ہماری بھی اسی طرح جیسے عوام کی امید ہے کہ یہ لیڈ کریں گے، لیکن یہ مطلب ہے ہم نہیں کریں گے. ہم جہاں پہ ہمیں مارے، ٹیئر گیس کھا لی ہے، سردیاں کاٹ لی ہیں، واٹر کین ہے، انگلی میری ٹوٹی ہوئی ہے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار. ہم اپنے بھائی کے لیے بالکل کریں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے کریں گے، لیکن آگے عمران خان کے حکم کا انتظار کر رہے ہو. کہتے ہیں عمران خان کہے گا تو پھر ہم کریں گے. وہ سب کہتے ہیں عمران خان حکم دیں گے تو اس کے انتظار میں یہ سب بیٹھے ہیں. ہم کام کریں گے، ابھی عمران خان کا حکم نہیں آیا. انہوں نے مردان جلسے میں ایک موقف رکھا کہ میں نے پیغام بھیجا کہ میں فائنل کال کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہہ کر سلمان صدر صاحب نے انہوں نے کہا تھا، سلمان صدر جو ہمیں بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کر چکے تھے شاید نہیں کرنا. تو عمران خان نے کہا مجھے 10 منٹ دو سوچنے کے لیے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا عمران خان اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پشاور میں کر لینا. تو ناظرین آپ نے یہ بیان سنا ہے کہ لیمی خان صاحبہ بہنیں ہیں، ظاہر ہے وہ کس قدر پریشان ہیں. تو ناظرین یہ قوم کی وجہ، میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ پاکستانی قوم بزدل ہے. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ہاتھ میں ہتھیار لے کے جائیں، آپ امن و امان سے بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ کریں اور اپنے لیڈر کو چھڑوائیے. آپ ایک لیڈر نہیں اندر سے جیل سے چھڑوا سکتے، وہ آپ کی خاطر اندر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بھی میں آپ کو ایک مولوی صاحب کا بیان ہے کہ قوم جو ہے وہ اس پاکستانی حکمران کہہ لیں پاکستانیوں سے کس قدر وہ حکمرانوں سے تنگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ گئے گنجے کھا گئی مائی بزدل ڈیزل، اس طرح کی بات ہے. یہ ایک مولوی صاحب کا بیان ہے. آپ ان کے بیسکلی سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قوم کے ویوز سنیں کہ قوم ان سے کس قدر تنگ ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے. یہ مولوی صاحب کے آپ ویوز بھی سنیے. سولر لا چلو نہ گرین میٹر لا کے دو سانو نہیں لواؤندے اسی تہاڈا میٹر رکھو اپنی ماں دی قبر تے، پر سانو سولر دیاں پلیٹاں تے چھت تے رکھن دو. اوے چھت انہاں دی کہ ساڈی؟ جڑے نہ بولو اللہ کرے انہاں تے حکومت دی مہنگائی دا بمب بچے ہے. اچھی بولو سارے ذرا ٹھنڈ پہ جائے جنہیں میرے چن میں بڑا گرم ہے. اللہ دی قسمیں انہوں نے جینا آرام کر دیتا ہے. جی جناب سولر پلیٹاں دے ٹیکس ودا دو کیونکہ جی کی وجہ جی لوگوں نے گھراں تے پلیٹاں لا لیاں واٹا دی بجلی وکنوں ہٹ گئی ہے. میں نے سارے پوچھنا چاہنا ہے کہ جناب پہلے سانو آندے سو سولر لاؤ پلیٹاں لاؤ کہ اسی تانوں رو دھو کے اپنیاں بڑیاں دے زیور بیچ کے لا ہی لਈاں مر جانے ہو ہن آندے سانو یونٹ دو. اور ایڈی بے ایمان حکومت کہندے جی 1000 یونٹ بناؤ تے 3000 نہ بلا 700 یونٹ اساں لینا 300 تانوں دے دیں. اسی گرین میٹر لواندے ہی نہیں پھر بھی آندے ٹیکس. تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ دیکھا ہے. اب اس کے بعد اقرار الحسن نے جس طرح کی باتیں کی ہیں، قوم بہت سخت ان سے ناراض ہے، پاکستانی قوم، اور وہ چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، اقرار الحسن کو بہت برا بلا کہہ رہے ہیں. اور پوری قوم، پورے لوگ جو ہے اس بندے سے بہت شدید نفرت کر رہے ہیں. سنا اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، 3 بیوی ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی کم بخت کو 3 بیوی کرنے کی. بیویوں کا بھی قصور ہے، ان کو اقرار الحسن نہیں ملا، ان کو پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ملا. تو ناظرین اب یہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس کا آپ یہ بھی کلپ سنیے. آپ
تو ناظرین آپ نے یہ کلپ بھی سنا ہے، لیکن مین مقصد میرا جو ہے وہ بتانے کا بھی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے بارے میں قوم کو جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے لیڈر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ان کے بارے میں ان کو سنے آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور کہا جاتا ہے کہ جی پیشنٹ بڑا مستحکم تھا. ابھی کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ بے ہوش کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، کون کون سی ان کو میڈیسن دی گئی ہیں. میں واپس پھر اسی پوائنٹ پر آئی ہوں کیونکہ مین مقصد تو عمران خان صاحب ہیں ناظرین. اور پھر اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ جو کیا گیا ہے اور ٹیسٹ کیے گئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ٹیسٹ کی کیا رپورٹس آئی ہیں، اور ان کی آنکھ کا پروسیجر کیا گیا اور نہ فیملی کو بتایا گیا نہ قوم کو بتایا گیا ہے. اور ان کو پیمز ہاسپٹل میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آنکھ کا کوئی ایسے ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے اٹھیں، آواز اٹھائیں اور اکٹھے مل کر اٹھیں. یہ کوئی جو 500,000 بندے سے اس طرح بات نہیں بنے گی. تو ناظرین پھر میں اسی پر آ رہی ہوں کہ جو کہ اقرار الحسن جو ہے اس نے جس طرح کی باتیں کی ہیں اور اس کو قوم نے کیا جواب دی، یہ بھی آپ کلپ سنیں کہ سید ذیشان عزیز نے کیا کہا ہے. اقرار صاحب، میں سید ذیشان عزیز، میرے والد صاحب کا نام سید عزیز رسول، 17 گریڈ اسکیل کے آفیسر رہے اور بڑے زبردست آفیسر رہے. کہیں گے تو محکمہ بتا دوں گا، اس محکمے میں جا کر پتہ کریں کہ اس بندے کے کتنے ٹرانسفر ہوئے. اور ٹرانسفر آپ کو پتا ہے کس لیے ہوتے ہیں؟ نہیں کرتا تھا وہ بندہ کرپشن، نہیں لیتا تھا وہ بندہ پیسہ. اور مجھے ایسے باپ کا بیٹا ہونے سے فخر ہے، اور میرا باپ آج بھی پاکستان میں موجود ہے اور میں دھڑلے سے اس کا نام لیتا ہوں کہ میں اس باپ کی اولاد ہوں. اور میں نے کل یہ ثابت کیا ہے آپ ہی کے منہ سے، آپ ہی کی ویڈیوز میں سے، کہ آپ کے پاس گالی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف جھوٹ بول کے ٹی آر پی کا ہے. اب میرا سوال بڑا عاجزانہ طریقے سے، میں اس طرح کے سوال نہیں کرتا ہوتا، لیکن کیونکہ جب تک آپ کو جواب نہ دیا جائے تو آپ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. کیونکہ بدبخت آپ اتنے ہیں، بے شرم آپ اتنے ہیں کہ آپ نے 20 سال لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دیا ہے. اب میرے سوال کا جواب دیں. جس طرح میں نے اپنے باپ کا نام لیا نا، اس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام ہے، اور کہیں کہ مجھے میرے باپ کا ہونے کا فخر ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ یہ شخص میرا باپ ہے اور میں اپنے باپ کو آن کرتا ہوں، اپنے باپ کے ہر کام کو میں آن کرتا ہوں. آپ نے صرف یہ لائن بول دی، دکھائیں اس کا پاسپورٹ آپ کا باپ کام کریں اس کو آن پبلکلی. جس طرح میں اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، آپ کرو اس کو پبلکلی ثبوت. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی گھٹیا بات کی ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے. آپ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، آپ بغض عمران خان میں اتنے بد کردار ہو چکے ہیں کہ آپ اب لوگوں کے باپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اور دنیا میں کون ایسا ہے جو 2 باپ کا ہوتا ہے؟ بے شرم انسان، بتاؤ مجھے. میں نے کل ثابت کیا، تم نے ابھی تک ثابت نہیں کیا. اب صرف یہی لائن بول کر مجھے جو ہے وہ دو کہ ہاں بھائی میں جو ہے وہ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں، اس کے کام کو میں آن کرتا ہوں، اور مجھے میرے باپ کا ہونے کا فخر ہے کہ میں اپنے باپ کا ہوں اور یہ شخص میرا باپ ہے، مجھے اس پر فخر ہے. یہ بولو ذرا لائن، میں سننا چاہتا ہوں آپ کے منہ سے یہ. اور ابھی یہ محترم جو ہے وہ ان سے کل ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ نے، ایک صحافی نے جب آپ کو بولا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں گالی کے اوپر، آپ نے آگے سے اس کو باپ کی بات کی، تو یہ آپ اس کو اخلاقیات کہاں گئی؟ آپ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہے، بدتمیزی کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا آگے سے؟ یہ محترم بے شرم کیا بول رہے ہیں؟ آگے سے یہ بے شرم انسان بول رہا ہے کہ جب عمران خان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا تھا، آپ نے سوال کیا تھا اس سے؟ جب اچھے کا دوپٹہ لے کر دیا تھا آپ نے پوچھا تھا اس سے؟ جب مریم نواز کی بات کی تھی آپ نے پوچھا تھا اس سے؟ اور بے شرم انسان وہ سوال تم سے کر رہا ہے. تم اپنی بات کا جواب دو. تم عمران خان کے مامے لگتے ہو. عمران خان اپنی باتوں کا خود جواب دے گا. اس نے سوال عمران خان سے کیا نہیں کیا؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ کسی اور سے سوال کیا جائے گا تو تب آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، تب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جناب اقرار صاحب آپ سے سوال اب کر لیں کیونکہ ہم 400 لوگوں پہ تنقید کر کے آ رہے ہیں، تو اب آپ سے ہم سوال پوچھ لیں. اتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ، اور 20 سال اس شخص نے جرنلزم کیا ہے. بھائی آپ کسی کے اس طرح گھٹیا ترین کمنٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا کریکٹر ہے جو اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. 20 سال جس کو آپ نے بلڈ کیا، آئی ایم ویری سوری، آپ اس کو 20 مہینوں میں تباہ کر چکے ہیں. تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ سنا ہے. اور اس کے بعد طاہر اشرفی کی ویسے ہی ان کی بھی کہتے تو ہیں وہ مذہبی ہیں، لیکن اللہ پاک ان کی خیر کافی بےزتی کروا رہا ہے. ظاہر ہے جو اندر کی نیت ہوگی تو ویسی چیزیں ہوں گی. اگر واقعی آپ مذہبی ہیں اور مذہب کو جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس طرح تو آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. آپ سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کام کریں تو پھر ہی کرتا ہے. بھی عمران خان صاحب اس وقت بے شک جیل میں ان کو زبردستی رکھا گیا، حالانکہ وہ بے قصور ہے، لیکن ہر انسان جو ہے ان کے لیے کوشش بھی اس کو خیر کرنی چاہیے. کر بھی رہے ہیں لیکن اتنی نہیں کر رہے جتنی کرنی چاہیے.
اور ہر دل جو ہے ان کے لیے دعا مانگتا ہے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK اس کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹک ٹاک پر اور فیس بک انسٹاگرام فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.